वालेकुम नाजरीन, मैं हजी मुस्फीर प्रोग्राम खुदा की तरफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल है, 8 रमज़ान मुबारक है और खुद का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़िज़ होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इस वक़्त हम अपने पैनल के साथ खुदा की तरफ के उन्वान से जो हमारा पैनल है, जिसमें हमारे साथ 3 मेहमानान गिरामी होते हैं, उनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक मरतबा फिर अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ़ आपकी खिदमत में करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब कराची से, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब ओमन मुक़द्दसा से, और अभी हमें थोड़ी देर में जॉइन करेंगे मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब मशहद मुक़द्दस से। तो अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, हमारी जो गुफ्तगू है वो इसमें मुख्तलिफ हवालों से तौबा के उन्वान के ऊपर, परवरदिगार के साथ लिक़ा के ऊपर और मुख्तलिफ हवालों से जो है वो इसके ऊपर हमारी बेहतरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। जहाँ पर हमने परसों प्रोग्राम को रोका था, वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे और मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे तौबा के ऊपर और रिस्क के ऊपर। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमने अभी नंबर लगाए हमने, जिसके ऊपर सवालात हम लोगों के लेते हैं, उसमें पूछा गया है कि जो नुस्खा आपने बताया था कि मौला अमीरुल मोमिनीन का जो रिस्क की वसअत के लिए, जिसमें साल भर बिला नागा जो है वो दुआ पढ़ने का हुक्म था, तो पूछा गया है कि वो दुआ कहाँ से मिल पाएगी? और दूसरा उन्होंने कहा है कि क्या साल से कम कोई और ऐसी दुआ, ऐसी कोई चीज़ जिससे रिस्क की फरावानी हो जाए मगर उसका दौरानिया जो है वो साल से कम हो? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को सलाम करते हुए रमज़ान का 8वां रोज़ा भी गुज़र चुका है और इसी तरह से बाकी के अय्याम भी तेज़ी से गुज़र रहे हैं और मौजू हमारा था तौबा का। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रमज़ान गुज़र जाए और हम तौबा न कर सकें। उस तौबा के मौजू में हमने एक नुस्खे की तरफ इशारा किया था, जो कि एक हकीकत में वो अजीम नुस्खा है कि जब एक शख्स मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उसने कहा, मौला मैं फ़कीर हूँ, मौला मैं मुश्किलात में हूँ, तो मेरे लिए कोई नुस्खा अता फरमाइए। तो ये वो नुस्खा है जो मौला ने इसे बताया, और जब इसने 1 साल इस नुस्खे पे अमल किया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, दूसरे साल वही शख्स दोबारा आया मेरे बाबा अली के पास और मेरे बाबा अली को कहता है, मौला अली अब इतना माल बढ़ गया है, मैं इतना मालदार हो चुका हूँ कि अब मुझसे वो माल संभाला नहीं जा रहा। फिर यहाँ पर मौला अली कसम खाते हैं, कहते खुदा की कसम नहीं है ऐसा कोई इंसान जो इस 70 इस्तिग़फ़ार के नुस्खे पे अमल करे और अल्लाह उसे बरकत अता ना करे। यानी डेफिनेटली गारंटेड अल्लाह उसे बरकत अता करेगा। अब ये क्या है, देखिए इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दुआओं में, हाजात में भी रिवायात बताती हैं, अइम्मा अथार बताते हैं, अगर चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो, वो जुमला याद रखिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तहबिसुद दुआ, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनकी वजह से दुआएं जेल में चली जाती। और वो मिसाल मैंने बाप और बेटे की दी थी कि जब बच्चा शरारत करता है तो उसका गिफ्ट उससे ले लिया जाता है, उसका तोहफा उससे ले लिया जाता है। ये गुनाह जब हम करते हैं, ये वो शरारत है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो अइम्मा अथार सिखा रहे, तौबा करो, माफ़ी मांगो। एक मैं आपको वाक़या सुना, फिर वो नुस्खे की तरफ आगे आपको ले चलूँ। देखिए, एक मरतबा इब्ने अब्बास मेरे मौला अली के करीब बैठे हुए थे। इब्ने अब्बास देखते एक शख्स आया मौला अली के पास, उसने कहा, मौला अली बहुत गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो मौला अली ने उस शख्स को कहा, जाओ और इस्तिग़फ़ार करो, यानी जाके तौबा करो। इब्ने अब्बास कहते मैंने देखा दूसरा शख्स आया, उसने कहा, मौला फ़कीर हूँ, तंग दस्त हूँ, बेचारा हूँ, पैसा नहीं है, मेरे लिए दुआ फरमाइए। मौला अली उसको भी कहते हैं, जाओ इस्तिग़फ़ार करो, जाओ तौबा करो। तीसरा शख्स आता है, इब्ने अब्बास कहते हैं मौला अली को, कहते हैं, मौला मैं किसान हूँ, फार्मर हूँ, जमींदार हूँ, अब मुझे पानी की ज़रूरत है, ज़मीन पे पानी नहीं है, खुश्की है, मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने देखा मौला अली ने उसे भी कहा, जाओ इस्तिग़फ़ार करो, जाओ तौबा करो। चौथा शख्स आया, उसने कहा, मौला मेरे पास बड़े बागात हैं, मगर उन बागों में, उन दरख्तों में फल नहीं आ रहे, मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने देखा मौला अली ने उसे भी कहा, जाओ इस्तिग़फ़ार करो, जाओ तौबा करो। इब्ने अब्बास कहते हैं मैं हैरान, यहाँ 5वां शख्स भी आ गया। उसने कहा कि या अली बड़ा मालदार हूँ, खरबपति हूँ, मगर बेटा नहीं, औलाद नहीं, बच्चा नहीं, मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो मौला अली ने उसे भी कहा, जाओ इस्तिग़फ़ार करो।
تو یہاں ابن عباس کہتے ہیں مولا 5 مریض آئے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں 5 مختلف لوگ 5 حاجتیں لے کر آئے، سمجھیے 5 مریض آپ کے پاس علاج لینے آئے، مگر آپ نے دوائی 5 کو ایک ہی دی۔ تو یہاں پہ مولا علی فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں سورہ نوح نہیں پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، اور جب تم توبہ کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش بھیجے گا، پانی دے گا، ویمددکم باموال، اللہ تمہیں پیسہ دے گا، اور وبنین، اور اللہ تمہیں اولاد دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں جنتیں دے گا، تمہارے درختوں میں پھل دے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمام 4-5 لوگوں کو ایک ہی نسخہ دیا، یہ میرا نسخہ نہیں، یہ خدا کا نسخہ ہے جو حضرت نوح پچھلی قوم کو، اپنی قوم کو بتا چکے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تمہیں رزق میں برکت ملے، اگر چاہتے ہو تمہیں اولاد ملے، اگر چاہتے ہو تمہاری بیماریاں ختم ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری مشکلات ختم ہو، تو استغفار کرو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ اچھا اب یہ شخص جو مولا علی کے پاس آیا، جسے مولا نے یہ نسخہ سکھایا، جس کے متعلق سوال آیا ہے، اچھا یہ استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نارمل استغفار نہیں، میں نے ریکویسٹ کر دی اہل بیت ٹی وی والوں کو بھی، انشاءاللہ اس کا PDF میں نے ان کو بھیج دیا ہے، جس کو چاہیے وہ نمبر پہ رابطہ کر کے وہ انشاءاللہ ان سے لے سکتا ہے۔ اب یہ کیا استغفار ہے؟ اس شخص نے کہا مولا بڑا مشکلات میں ہوں، تو مولا نے کہا جا استغفار کر۔ اس شخص نے کہا مولا میں تو استغفار کرتا ہوں، میں تو توبہ کرتا ہوں ہمیشہ۔ مولا نے کہا ہاں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو نارمل ہم سب کرتے ہیں وہ الگ استغفار ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے تو استغفار تو کر رہا ہے، مگر تو ان چیزوں کی معافی مانگ رہا ہے جن چیزوں کو تو گناہ سمجھ رہا ہے، مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے تو کچھ گناہ ایسے کر رہا ہوتا ہے جس کو تو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں سمجھ رہا، واہ اسے واہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو اس کی معافی نہیں مانگتا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا استغفار سکھاتا ہوں جس میں تمام گناہوں کی معافی ہے۔ یہ 70 سمجھیے آیتیں ہیں، 70 آیتیں ہیں استغفار کی، اس کو پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، ہم کو تقریباً دوسرے عام لوگوں کو شاید 1.5 گھنٹہ لگے گا، لیکن یہ وہ نسخہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ مولا حسین فرماتے وہی شخص نیکسٹ ایئر دوسرے سال آتے کہتے ہیں مال اتنا بڑھ گیا اب میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، تو مولا نے اسے یہ استغفار سکھایا۔ تو انشاءاللہ اس کا PDF آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور اسی پورے استغفار پہ 2013 میں والد محترم مولانا سید جان علی قادمی صاحب نے پورا اشرہ پڑھا ہے، وہ بھی میرے خیال میں شاید YouTube پر موجود ہوگا، وہ بھی سرچ کریں، اور اگر وہ نہیں ملتا کوشش کیجئے اس 70 استغفار کو، یعنی جو 70 آیتیں ہیں استغفار کی، ان کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اچھا اب یہ کب کرنا ہے؟ مولا علی نے اسے کہا رات کو سونے سے قبل، جب تم سونے لگو یہ 70 آیتیں استغفار کی پڑھو، اور انشاءاللہ کوشش کرو آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اچھا ہم کیونکہ عربی نہیں جانتے، ہم عربی پڑھیں گے تو ہمیں شاید آنسو نہ آئے، لیکن یہ جو میں نے کہا نا ترجمے کے ساتھ کم سے کم ایک بار پڑھیں، جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، دل آٹومیٹک تڑپ جائے گا، اور وہ پھر حقیقی توبہ میں بدل جائے گا۔ اچھا اب آسان نسخہ، کیا ہمارے پاس وقت ہے ابھی کہ میں آسان والا نسخہ اسی سیگمنٹ میں بتا دوں؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، اگر ایک آدھ منٹ کر دیں۔ ہاں اکثر مومنین کہتے ہیں کہ کوئی آسان نسخہ، دیکھیے آسان نسخے تو بہت ہیں، لیکن ان آسان نسخوں میں بھی یہ یاد رکھیے کہ پہلے توبہ کرنی ہے۔ استغفار وہ ہے، جیسے میں آپ کو مثال یہ دوں کہ آپ نے ایک برتن میں دودھ ڈالنا ہے، مگر وہ برتن نجس ہے، دودھ پاک ہے، مگر اس میں آپ دودھ ڈالیں گے تو دودھ بھی آپ پی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ دودھ بھی نجس ہو گیا، کیونکہ برتن نجس تھا۔ تو استغفار یہ ہے کہ اپنے برتن کو پہلے دھونا ہے، اپنے برتن کو پہلے صاف کرنا ہے۔ تو آپ کو جو میں آسان نسخہ بتا رہا ہوں، یہ آسان نسخہ تو ہے، لیکن اس آسان نسخے میں بھی آپ کو پہلے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے استغفار کرنی پڑے گی۔ اچھا آسان نسخہ بتا دوں، 35 دن کا ہے، یہ تو 1 سال کا نسخہ تھا، اب یہ 35 دن کا نسخہ ہے، ختمہ سورہ واقعہ۔ جیسے قرآن کا ختمہ آپ نکالتے ہیں رمضان المبارک میں، انشاءاللہ سب نکال رہے ہوں گے، اسی طرح ہر سورے کا بھی ختمہ ہے۔ اب سورہ واقعہ کا ختمہ کیا ہے؟ 35 دن کا عمل ہے، ہر رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیے، اور جمعرات کو 8 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیے 35 دن تک، اور جب یہ ختمہ ہو جائے پھر رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ عبداللہ ابن مسعود جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے پاس ابو سفیان آیا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، مجھے معلوم ہے کہ تیری بہت ساری بیٹیاں ہیں، اب تو مر رہا ہے، کوئی مدد چاہیے، کوئی پیسہ چاہیے، بتا دو میں تمہیں دے دوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ابو سفیان کو کہا نہیں نہیں، مجھے تیرے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات ہو گئی، اور ناظرین کے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے سوالات کے لیے،
اس میں جو ہے وہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ مہمان گرامی 3 جو ہے وہ علماء ساتھ ہوتے ہیں، تو لائیو کالس اگر ہم اس پہ کھولیں گے تو ہمارے پاس وقت جو ہے وہ گفتگو کا نہیں رہے گا، اس لیے ہم نے ایک نمبر جو ہے وہ آپ کے لیے آمادہ کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور یہ جو جواب ابھی محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ کی خدمت میں ارسال کر رہے تھے، یہ ہمیں اسی نمبر سے اسی طرح کے سوال آئے تھے، اس کو ہم نے کمپائل کر کے ایک ساتھ جو ہے وہ اس کا جواب دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف جائیں، ناظرین ہماری ون آف ڈونیشن کیمپین جو اپیل آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر، 110 پاؤنڈ بھی دے سکتے ہیں آپ، ریکوائرڈ ہے ہمیں 313، اور ہماری جو ممبر شپ ہے 14 پاؤنڈ مہینے کی وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ میڈیا کی اہمیت کو سمجھیں تو اس کو غور کریں کہ آپ کی یہ پیاس 1000 سالہ پیاس ہے جو اس وقت پوری ہو چکی ہے، اور 200 ممالک میں جو ہے وہ کم و بیش اہل بیت ٹی وی کی ٹرانسمیشن براہ راست اہل بیت کا پیغام پہنچا رہی ہے، جہاں پر آپ کو لاکھوں میل سفر کرنا پڑتا تھا، لوگوں کے گھر جا کر مہمان رہنا پڑتا تھا، اور جہاں پر پھر آپ کچھ علم حاصل کر سکتے تھے، علم کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، اب یہ براہ راست جا رہی ہے۔ تو اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں، اور ہماری جو کیمپین ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب امام حسین علیہ السلام علم لدنی کے مالک تھے، اور کربلا پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سرزمین نینوا کو، سرزمین غازریہ کو، وہاں پر جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کو بلا کر وہاں کا نام طلب کرتے ہیں۔ اس کی علت کیا ہے؟ کیوں آپ نے جو اس طرح سے سوال کیا؟ ہمیں کیا تربیت دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مصطفی صاحب، یہ وہ اعتراض ہے جو اکثر جو لوگ علم غیب اہل بیت کے قائل نہیں ہیں، تو وہ اکثر ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو انبیاء یا اہل بیت کے علم غیب کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا تو کربلا پہنچ کے کیوں پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ اس طرح کے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے فلاں جگہ پر رسول اللہ نے کیوں پوچھا اگر جانتے تھے، فلاں جگہ پر مولا علی نے کیوں پوچھا اگر جانتے تھے۔ دیکھیے پوچھنے کی ہمیشہ سے وجہ جہالت یا لا علمی نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کو ایک منٹ کا جواب میں یہ دوں گا کہ مجھے یہ بتلا دیجئے خدا نے حضرت موسیٰ سے یہ کیوں پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ خداوند متعال کا قرآن میں سوال ہے۔ کیا خداوند متعال نہیں جانتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہتے نہیں خدا تو جانتا تھا۔ تو اگر خدا جانتا تھا تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کیوں پوچھا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا تھا یا کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، کچھ اور ریزن ہے۔ تو ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ خداوند متعال ادھر عظمت عصا بتانے چاہ رہا تھا، موسیٰ سے کہنے چاہ رہا تھا خداوند متعال تیری عصا کو ہم معجزہ دیتے ہیں، عصا کی عظمت کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نہیں جانتے تھے، لا علمی کی وجہ سے نہیں پوچھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام اس سرزمین کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو ایک جواب ہوا جسے ہم کہتے ہیں اپنی حوزوی اصطلاح میں نقضی جواب، مختصر جواب، چھوٹا جواب۔ اب آئیے ذرا آیتوں کی طرف جائیں کہ جن آیتوں میں حضرت رسول اللہ اور انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کو بھی خداوند متعال نے علم غیب کی طاقت دی ہے۔ بے شک پورا کا پورا علم غیب کا علم خداوند متعال کے پاس ہے، مگر خداوند متعال جسے عطا کرنا چاہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا، خداوند متعال نے سارے کے سارے اسماء کا علم حضرت آدم کو عطا کر دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر حضرت آدم کو انبیاء کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا، حضرت آدم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم جانتے ہو ان اسماء کا علم جو حضرت آدم کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ حضرت آدم کے پاس خداوند متعال نے وہ علم غیب دیا تھا جو فرشتوں کے لیے غیب تھا، مگر حضرت آدم کو خداوند متعال نے وہ علم عطا کر دیا تھا جو فرمایا کلھا، تفسیروں میں ملتا ہے علم الآدم الاسماء کلھا سے مراد دنیا کے تمام علوم ہے، علم طب ہے، علم دنیا ہے، علم آخرت ہے، تمام اسپریچول علوم، علم ادیان ہے، تمام علم کو خداوند متعال نے حضرت آدم کو عطا کر دیا۔ اب فرشتے نہیں جانتے، فرشتوں نے فوراً کہہ دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، خداوند متعال تو ہی علم جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب جب خدا نے کہا
یا آدم انبئہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے ان اسماء کا علم بتایا فرشتوں کو، پھر خدا نے کیا کہا؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین اور آسمان کا علم غیب رکھتا ہوں۔ یعنی خداوند متعال نے اس موقع پر اور اس مقام پر حضرت آدم کو علم غیب عطا کر دیا۔ اور اسی طرح کئی روایات، کئی قرآن کی آیتیں ملتی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، سبحان اپنی اللہ، قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کے آتے ہو اور گھر میں کیا چھپا کر آتے ہو۔ اچھا، چھپا کر آتے ہیں، واہ، اور یہ سوال لوگ اکثر کیوں پوچھتے ہیں؟ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان آیتوں کو لے کر آتے ہیں جن آیتوں میں لکھا ہے کہ خدا ہی عالم الغیب ہے فلا یظہر علمہ، خداوند متعال اپنا علم کسی کے لیے ظاہر نہیں کرتا۔ مگر دوسری آیتیں بھی قرآن میں ہیں جس میں جیسے سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علمہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، خداوند متعال عالم غیب ہے اور اپنے علم غیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ جو خاص اور مرتضی بندے ہوں۔ اور خود ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں وارتضاکم لغیبہ، اے اہل بیت رسول، سبحان اللہ، خداوند واہ، متعال نے اپنے علم غیب کے لیے آپ کو مرتضی بنایا، آپ ہی وہی سبحان اللہ، مرتضی بندے ہیں۔ یعنی مختصر یہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ علم غیب، مکمل علم غیب بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، مگر جب بھی خداوند متعال چاہے علم غیب اپنے اولیاء اور اپنے اولیاء اور انبیاء اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر سکتا ہے، اور عطا بھی کیا ہے، اور اس کے دلائل قرآن میں اور حدیث میں اور روایات میں بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو آپ نے گفتگو کو مزید آگے بڑھائے ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا عارف حسین شاہ کاظمی صاحب اس وقت موجود ہیں۔ عارف شاہ صاحب، آپ کے ساتھ جو پچھلے پروگرامز میں گفتگو ہوتی رہی اس میں کس طرح سے پروردگار کی مرضی کو خریدا جائے، کس طرح سے اس کے قریب ہوا جائے، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ایمان کہاں پر ہے، ہم کس درجے کے اوپر ہیں، کہ ہم کیا کریں گے خدا کی محبت ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر جاگزین ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا مزید آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خدا کی محبت کو اگر دل میں مزید اور بڑھانا چاہیں اور پروردگار کا لقا حاصل کرنا چاہیں، انسان اس قدر محبت میں آگے بڑھ جائے کہ اس کے محضر سے باہر ہی نہ آئے، تو ہم اس محبت کو کس طرح سے بڑھائیں؟ قبلہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں یہ سوال ہوا تھا کہ پروردگار عالم کی محبت کو دل میں کیسے بڑھایا جائے۔ تو جب تک صحیح محبت خداوند نہیں ہوگی تب تک محبت ہی ہے جو انسان کے وجود میں عبادت خدا کو بڑھاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مختلف جو عبادی راستے ہیں ان میں سے سب سے آسان ترین راستہ جو ہے وہ راستہ نماز کا راستہ ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جہاد میں بھی انسان کو جسم قربان کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، روزہ رکھنے میں انسان کو بھوک برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو جو سب سے آسان ترین عبادت ہے جس کو پروردگار عالم نے روزانہ کی بنیاد پر انسان پر واجب کیا وہ نماز ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جو انسان کثیر الصلاح ہوتا ہے، زیادہ نماز پڑھتا ہے، اس انسان کے دل میں محبت پروردگار اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ بھروسے کی کمی ہے، اور جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، قرآن میں اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ حضرت قوم میں فرعون کی لشکریوں سے دور بھاگ رہے تھے، جی، آواز آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو ایک جگہ ایسی آئی، میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی جی، اب صاف آئی، جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ جی مجھے آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی۔ تو آگے بھی بڑھ نہیں سکتے تھے، پیچھے سے بھی ایک لشکر آ رہا، سلام مطمئن تھے۔ جی جی، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی اب آئی، ہیلو، جی فرمائیے، جی جی فرمائیے، اب آئی آواز، اب آ رہی ہے۔
کہہ رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے انسان کے دل میں بھروسہ بڑھتا ہے، اور یہ آپ انبیاء کے وجود میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پانی تھا، پیچھے لشکر تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت عیسیٰ مطمئن تھے، یعنی لاسٹ ٹائم تک ان کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اور خدا پھر غیبی مدد بھی کرتا ہے۔ حضرت رسول کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب غار میں چلے جاتے ہیں، وہ دشمن جو ہر جگہ سے رسول خدا کے قریب ہو چکے تھے، لیکن ایک عنکبوت کا جال جہاں پہ بچھایا گیا تو رسول پروردگار عالم نے لاسٹ ٹائم میں اپنے رسول کو بچا دیا۔ اسی طرح یہ جو انسان کی لاسٹ ٹائم ہوتے بہت اہم ہوتا ہے۔ کئی لوگ اپنے آخری ٹائم پہ جہنمی بن جاتے ہیں، کئی لوگ اپنے آخری ٹائم پہ پروردگار عالم کے راستے پہ باقی رہتے ہیں۔ حضرت ہور کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ آخری ٹائم پہ جنتی بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے تھے جو بالکل لاسٹ ٹائم پہ امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ انسان جس کے پاس پروردگار عالم نہیں ہے، وہ اندر سے انسان اپنے اندر ایک کھوکھلا پن محسوس کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جس کے پاس پروردگار عالم، وہ انسان صرف نیت بھی کرے تو اس کی نیت میں بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نیت کر کے مسجد جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن مسجد کا دروازہ بند ہے، تو خدا نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا کرتا ہے۔ آپ کے پاس فقیر آتا ہے اور آپ فقیر کو کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا آپ کو صدقے کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو نیت میں بھی محدودیت نہیں ہے، انسان اللہ کی راہ میں بہترین نیتیں کرتا رہے، ایک تو نماز پڑھے، پھر دوسری نیتیں کرتا رہے۔ اور ہمارے معاشرے میں انسان یہ خود کو چیک کرے کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو معاشرے میں جاتے ہی، جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے، جیسا دیس ویسا ویس، یعنی جس معاشرے میں جاتے ہیں خود کو ویسا بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں وہ خود کو معاشرے میں ہضم کر دیتے ہیں، جیسے معاشرے میں جاتے ہیں ویسے معاشرے میں بن جاتے ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو معاشرے میں گھل مل نہیں جاتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس معاشرے سے نکل نہیں سکتا تو اس معاشرے سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، جس کی مثال قرآن مجید میں آپ کو ملتی ہے کہ اصحاب کہف چند نوجوان نیک بندے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اس معاشرے میں رہیں گے تو شرک اور بت پرستی مبتلا ہو جائیں گے، نہ ہم اس معاشرے کو بدل سکتے ہیں، تو بہترین راستہ یہ کہ اس معاشرے سے ہجرت کر کے جانا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو کسی غلط معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے گناہ اور برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں ان کے دلوں میں پروردگار عالم کی محبت شامل ہو جائے، تو یہاں تو معاشرے کو بدل دیں، یہاں تو سوسائٹی کو بدل دیں۔ اگر سوسائٹی کو نہیں بدل سکتے تو اصحاب کہف کی طرح ہجرت کر کے کسی ایسی سوسائٹی میں چلے جائیں جہاں پہ ان کا ایمان بھی بچے، ان کے بچوں کا ایمان بھی بچے۔ تیسرے لوگ وہ ہیں جو معاشرے کو بدل دیتے ہیں۔ ان کی مثال کس طرح ہے؟ حضرت ابراہیم کی مثال آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ایک جوان حضرت ابراہیم بت پرستی کو، انہوں نے بتوں کو توڑ کے ان کو یہ بتا دیا کہ ان کے ذہنوں میں ایک سوال اجاگر کر دیا کہ جن بتوں کو تم سجدہ کر رہے ہو، اگر وہ خود کو نہیں بچا سکتے وہ بت تمہیں کیسے بچائیں گے؟ اور قیامت کے دن جب خدا ان لوگوں سے پوچھے گا کہ تم لوگ جہنمی کیوں بنے؟ ٹھیک ہے نا، ایک میں اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی ایک سگریٹ پینے والے بندے کے ساتھ رہتا ہے، روم میٹ ہے یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے رنگ میں تربوز کی طرح رنگ پکڑ لیتا ہے، وہ بھی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک جوان بے نمازیوں کے ساتھ رہتا ہے، اب ان کو بدل تو نہیں سکتا، لیکن سائڈ میں کسی روم میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو اس معاشرے میں رہ کے خود کو بچا سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو اس معاشرے سے انفیکٹڈ ہو رہا ہے، یعنی جیسے کورونا وائرس سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں تو آپ کو اسپیس رکھنا چاہیے۔ جس طرح کسی بیماری سے آپ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے فاصلہ بہت ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہیں، اگر آپ اس میں انفیکٹڈ ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے ہجرت ضروری ہے۔ اور جب خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب پوچھے گا جہنمیوں سے کہ تم جہنمی کیوں بنے، تو وہاں پہ چند جواب آئیں گے۔ پہلا جواب آئے گا لم نکن من المصلین، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی انسان یہ سمجھے کہ ایک جہنم میں جانے کی وجہ یہ کیونکہ ہم نماز سے دور ہے۔ فرماتے ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ تیسرا فرماتے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم سب کے ساتھ مل کے چلتے تھے، فساد کے معاشرے میں رہتے تھے، فاسد بن جاتے تھے۔ تو انسان یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یا اصحاب کہف جیسا بنے، یا حضرت ابراہیم جیسا بنے، یا فرعون کی بیوی کی طرح بنے، خود کو اس معاشرے سے بچائے اور ہمیشہ اپنا ساتھ پروردگار عالم کے ساتھ رکھے اور حضور پروردگار عالم میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو انسان کے دل کے اندر جو معنویت کا لیول بڑھتا ہے اور اس کے جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک کیفیت اس کی تبدیل ہوتی ہے، قلب کے اوپر تجلی ہوتی ہے، تمام چیزیں کیا ہیں اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ عارف شاہ صاحب آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف آگے بڑھیں گے، اور توبہ کے اوپر آپ نے بہت ہی عمدہ سیر حاصل گفتگو اور وہ جو استغفار کی اہمیت ہے اس کے اوپر زور دیا کہ کس طرح سے وہ گناہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے بعض دفعہ وہ بیچ میں حائل ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو استجابت کی گھڑیوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اس کے اوپر آپ نے بات کی، مگر ایک چیز اور بھی ہے، اس کو بھی ہم شامل کر لیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی بہت اچھے کام
جو انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اچانک وہ کام چھوٹ جاتے ہیں. اور ایک تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ایک نیکی میں انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ہٹا کیوں دیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اور دوسرے یہ کہ کبھی انسان عموماً یہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک مستحب کام ہی تو تھا, بعض میں نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا, یا کسی دن نماز شب قضا ہو گئی, کوئی بات نہیں کل پڑھ لیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کے اوپر پابند کیوں نہیں ہو پاتے, اس کے لیے دل غمزدہ کیوں نہیں ہوتا, اس کو ٹال کیوں دیتے ہیں اپنے آپ کو ایک مطمئن کر کے کہ کل کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, ہو گیا تو کیا ہے, کون سا واجب تھا. اس کی کیا وجہ ہے تمام چیزوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلا سوال یہ کہ ہم اکثر مومنین یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں 11 رکعت نماز تہجد پڑھتا تھا, اور میں ہر روز ایک پارہ قرآن کا تو ضرور پڑھتا تھا, اور اسی طرح دیگر نیک کام کرتا تھا, خیر و خیرات کے کام کرتا تھا, غریبوں کی یتیموں کی مدد کرتا تھا. مگر اس سال 2 رکعت نماز تہجد بڑی مشکل سے پڑھی جا رہی ہے. پچھلے سال رمضان میں ایک پورا پارہ پڑھ لیتا تھا, ایک جز پڑھ لیتا تھا, ایک چیپٹر قرآن کا پڑھ لیتا تھا, مگر اس سال ابھی 8 رمضان ہو گئے اور ابھی تک میں نے 2-4 پاروں سے زیادہ نہیں پڑھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سلب توفیق کہلائی جاتی ہے, اور سلب توفیق کی وجہ بھی اگین گناہ ہے. اور پھر وہی موضوع آ جاتا ہے کہ جب ہم توبہ کریں گے تو پھر وہی توفیق ہمیں ملے گی. یعنی کبھی نیک عمل کی توفیق ہم سے چھن جاتی ہے, برکت زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. اور برکت جو ہے, میں آپ کو برکت کی 2-3 مثالیں دوں. مثال کے طور پہ سمجھیے, آپ کی چھوٹی سی گاڑی ہے, کوئی بڑی بینز اور کیا نام ہے مرسیڈیز نہیں ہے, مگر چھوٹی سی گاڑی میں برکت یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے اپنے پڑوسیوں کو مدد کر رہے ہیں, جا رہے ہیں خریدنے کے لیے, تو اپنے پڑوسیوں کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے سامان لے کے آ جاتے ہیں, آپ بوڑھے ہیں ہم آپ کو مدد کر دیتے ہیں. چھوٹی سی گاڑی ہے, آپ اس گاڑی میں محرم کے دن آگے, رمضان کے دن آگے مجالس میں لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. مگر ایک صاحب کی بڑی گاڑی ہے, مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی مدد نہیں کر رہے, اس گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا, کوئی اس میں برکت نہیں. تو اس چھوٹی گاڑی میں برکت ہے, یہ وہ اس کے نیک عمل کا نتیجہ ہے. اسی طرح وہ جو برکت سے محروم ہو رہا ہے وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہے, اسے فوراً توبہ کرنی ہے. اسی طرح زندگی میں دیکھیے, ایک آدمی آپ نے دیکھا 30 سال میں بیچارہ مر گیا, مگر اس 30 سال کی عمر میں اس نے اتنے غریبوں کی مدد کی, اتنے یتیموں کی مدد کی, کتنی بیواؤں کی مدد کی, کتنے غریبوں کو اس نے سپورٹ کیا, کتنی شادیاں کروائی, کتنے صلح کروائے. مگر ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں 80 سال کا ہے, وہ مر گیا بیچارہ, 80 سال میں اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی کوئی مدد نہیں کی. تو اس کی زندگی بے برکت تھی, یعنی وہ برکت اس سے چھن گئی, وہ اچھے کاموں کی توفیق اس سے چھن گئی. اور وہ جو بیچارہ 30 سال میں مر گیا اور اتنے اس نے کام کر لیے, اس نے جو نیک اعمال کیے تھے, جو اس کے اچھے اعمال تھے, اس کا نتیجہ تھا کہ اس کی زندگی میں برکت آئی, اس کی لائف میں برکت آئی. تو یہ جو ہم اچھا کام کرتے ہیں اور وہ ہم سے چھن جاتا ہے, توفیق سلب ہو جاتی ہے, اس کا سبب گناہ ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے, ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان تمام گناہوں کی توبہ کریں جن کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں, اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں اور غلط راستوں پہ جا رہے ہیں, جس کا نقصان خود ہمیں ہی ہو رہا ہے. اچھا, آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, نماز تہجد ایک دن مس ہو گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, واجب تھوڑی ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا یہاں شاید نقصان کا پتہ نہ چلے, لیکن جب یہی انسان مر جاتا ہے نا, تو اب یہ روایت سنیے, جنت میں جانے والے جنتی کی حسرت کیا ہوتی ہے. حسرت یعنی ہائے کاش میں یہ کام کرتا. اب جہنم کی میں آپ کو حسرت نہیں سنا رہا کہ جہنم میں جلنے والے کا کیا حال ہوگا, نہیں نہیں, جنت میں جانے والے کی حسرت. روایت میں ملتا ہے یہ جنتی ہے, جنت میں جا چکا ہے, حساب کتاب بالکل کلیئر ہے, مگر اس جنت میں جانے والے کی جو حسرت ہے نا, یہ حسرت اگر اللہ دنیا والوں میں تقسیم کر دے. اب یہ غور سے وہ لوگ سنیں جو کہتے ہیں 2 رکعت نماز تہجد مس ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی, چلے جی اس سال رمضان میں پورا قرآن نہیں پڑھا تو کون سی بڑی بات ہو گئی, واجب تھوڑی. غور سے سنیں, جنتی ہے, جنت میں جانے والا ہے, مگر جنت میں جانے والے کی حسرت یہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے اگر اللہ اس جنتی کی حسرت کو دنیا والوں میں تقسیم کر دے تو کیا ہوگا, پوری دنیا والے تڑپ کے مر جائیں گے. جہنمی کی حسرت نہیں, کمال یہ ہے کہ جنتی کی حسرت ہے. بھائی حسرت کس بات کی, یہ شخص جنت تو جا چکا ہے, مگر جنت میں جا کے دیکھے گا اس کا پڑوسی, اس کا کلاس میٹ, اس کا روم میٹ, اس کا دوست, اس کا بھائی, جو دنیا میں کہتے تھے آجا نماز تہجد پڑھ لے, آجا قرآن پڑھ لے, آجا دعائے کمیل پڑھ لے, آجا دعائے ندبہ پڑھ لے, اور یہ انہیں کہتا تھا نہیں نہیں کوئی واجب تھوڑی ہے, بس میں اپنے واجبات پہ عمل کر رہا ہوں, میں جنت میں چلا جاؤں گا. ہاں میں حرام چھوڑ رہا ہوں, میں جنت میں چلا جاؤں گا. ہاں اس نے کیوں کہ حرام کو چھوڑا, واجبات پہ عمل کیا, تو اللہ نے تو جنت میں بھیج دیا. کسی کا حق اس نے ضائع نہیں کیا, کسی پہ ظلم اس نے نہیں کیا, جنتی تو بن گیا. مگر جنت میں مراتب ہیں, لیولز ہیں, اسٹیجز ہیں. اب یہ جنت میں تو آ گیا چھوٹی اسٹیج میں بیٹھا ہوا ہے. اب جناب اب تو اعمال نامہ بند ہو گیا,
اب تو جناب بڑھ نہیں سکتا، اب بہت مشکلات سے اگر بڑھنا چاہے تو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. تو اب یہ دیکھے گا کہ بھائی میرے دوست، میرے پڑوسی، میرے بھائی، میرے رشتہ دار یہ تو اعلیٰ مقامات پر بیٹھے ہوئے، یہ مولا علی کے پڑوسی بن چکے ہیں، یہ مولا رسول کے پڑوسی بن چکے ہیں، مگر میں جنت میں تو ہوں مگر چھوٹی لیول پہ. تو اس سے حسرت ہوگی، اس سے حسرت ہوگی، کاش میں بھی نماز تہجد پڑھتا جو کہ مستحب تھی، کاش میں بھی قرآن پڑھتا رمضان میں جہاں ایک آیت پورے جز کے برابر تھی، کاش میں بھی فلاں نیک کام کرتا. اور یہ حسرت اگر دنیا میں تقسیم ہو جائے تو دنیا والے سارے مر جائیں گے اور سارے تباہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ توبہ کریں. توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے. ابھی جیسے پہلے سیگمنٹ میں نے کہا کہ مولا علی یہی فرما رہے ہیں کہ ہر کام اگر چاہتے تمہارا سولو ہو جائے، ہر مشکل چاہتے تمہاری سولو ہو جائے، ہر تکلیف چاہتے تمہاری دور ہو جائے، تو توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، جس سے تمہاری زندگی میں برکت آئے گی اور وہ تمام سلب توفیق شدہ اعمال پھر دوبارہ تمہیں نصیب ہوں گے کہ پھر تو نیک اعمال کرے، پھر تو اچھے اعمال میں شرکت کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سٹریس دیتی ہیں، وہ یہاں پر اس کی شکلیں الگ ہیں، اور وہاں پر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹریس سے جان چھوٹ جائے تو ان تمام چیزوں پہ عمل کریں، ورنہ یہ یہاں بھی سٹریس میں مل دے گی اور وہاں بھی ملے گی. تو سٹریس سے جان نہیں چھوٹنی ہے. نتیجہ جو ہے وہ اس کا یہ نکل رہا ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی. اور علیزہ جان کاظمی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے بلا فاصلہ، کہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. رمضان، ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ طمع اور لالچ کو مارنے کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے. اور طمع اور لالچ جو ہے یہ ایک صفت شیطانی کہی جاتی ہے. اس صفت کی تہذیب کیسے ممکن ہے؟ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو نکال کر اپنے سے جدا کر دیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک انسانی فطرت کا تعلق ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے طمع رکھی ہے، مگر اس کو پازیٹیولی کہاں یوز کرنا اور کس طرف لے کر جانا، مگر ہم اسی طمع کو دنیا میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مولا خود فرماتے ہیں الحریص فقیر ولو ملک الدنیا بحذافیرہا، کہ حریص انسان، جو لالچی انسان یا جو طمع رکھنے والا انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ فقیر رہتا ہے، سدا فقیر رہتا ہے، اگرچہ پوری دنیا اور پوری کائنات کا وہ مالک ہی کیوں نہ ہو جائے. تو انسان میں اللہ نے طمع اسی لیے رکھی ہے کہ لالچ، اچھی لالچ، یعنی رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیہم، رسول اللہ حریص ہیں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. یعنی پازیٹیوٹی کی طرف اگر اس طمع کو لے جائیں تو بہت اچھا ہے، مگر یہی طمع اگر نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں تو وہ ہمیں تباہ کر دے گی. جیسے حضرت عیسیٰ کا جو ایک حواری تھا، حضرت عیسیٰ اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے تو اپنے حواری سے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے جیب میں 2 درہم یا 2 روپے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے بھی 1 درہم نکالا، ٹوٹلی 3 درہم ہوئے. تو حضرت عیسیٰ نے اسے کہا جاؤ 3 روٹیاں لے کر آؤ. تو یہ روٹیاں لینے کے لیے جب گیا تو روٹیاں 3 لے کر آیا. رستے میں اس نے سوچا، اس کے دل میں حرص کی بیماری تھی، لالچ کی بیماری تھی. حضرت عیسیٰ چاہتے تھے اس کو ختم کریں، مگر وہ جھوٹ بول کر اپنی اس بیماری کو ختم ہونے نہیں دے رہا تھا. تبھی تو حدیث میں ہے کہ خداوند متعال نے پوری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، اور اس کمرے کی چابی کو اللہ نے جھوٹ قرار دیا ہے. جھوٹ جو ہے نا تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب دیکھیے میڈیا کیسے جھوٹ بولتا ہے، کتنی چیزوں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے جن جھوٹ کے بارے میں ہم میڈیا پہ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، ہمارا منہ بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ ہے، مگر ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے. تو کتنے پوری دنیا جو ہے جھوٹ پر چل رہی ہے آج کا. تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کا یہ جو حواری تھا یا صحابی تھا، اس نے جھوٹ بول کے اپنی ہدایت کو کیسے روکا. آیا حضرت عیسیٰ کے رستے میں اس نے سوچا کہ میں 3 روٹیاں ہیں تو 1.5 حضرت عیسیٰ کھائیں گے، 1.5 میں کھاؤں گا، جبکہ میرے تو 2 درہم میں میرا خرچہ زیادہ ہوا ہے. ایسے کرتا ہوں رستے میں 1 روٹی کھا لیتا ہوں. رستے میں 1 روٹی کھا کے 2 روٹیاں لا کے دسترخوان پہ رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتا ہے روٹیاں حضور مہنگی ہو گئی تھی قبلہ، تو اسی لیے میں صرف 2 ہی مجھے اتنے پیسے میں 2 ہی روٹیاں ملی. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، جھوٹ بولا اس نے، اپنی طمع کی جو اصلاح چاہتے تھے حضرت عیسیٰ اس کو روک دیا اس نے. حضرت عیسیٰ آگے گئے کھانا کھا کے اور پانی کے پاس پہنچے اور پانی پہ چلنے لگے، اور اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی پانی پہ چلایا. اور یہ بھی پانی پہ ایسے چل رہا تھا جیسے لوگ زمین پہ چلتے ہیں. تو جب دریا کراس کیا تو یہ چیخنے لگا یا نبی اللہ، پہلے تو آپ خود پانی پہ چلا کرتے تھے، ابھی تو مجھے بھی آپ نے پانی پہ چلا دیا. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا تمہارا ایمان کا لیول کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے؟ تو یہ کہتا ہے نبی خدا میں اپنے ایمان کے عروج پر ہوں، آخری لیول پر ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا اگر ایمان آخری لیول پر ہے تو مجھے یہ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ تو اس نے کہا قبلہ تیسری روٹی تھی نہیں،
कोई नहीं थी, सी रोटी बिल्कुल नहीं थी। तो हज़रत ईसा ने कहा चलो ठीक है, और आगे गए, देखे हिरनें घूम रही थी। एक हिरन को इशारा किया हज़रत ईसा ने, हिरन खुद चलती हुई आई, उसको ज़बह किया, उसको खाया, और खाने के बाद हज़रत ईसा ने हिरन को कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। एक मरतबा हिरन की तमाम टुकड़े, हड्डी फसली जो टूटी हुई थी वो एक जगह जमा होने लगी, गोश्त चढ़ गया और हिरन जिंदा होकर भागती हुई चली गई। तो ये शख्स हैरान हुआ, है नबी खुदा, पहले आप इंसानों को जिंदा करते थे, अभी जानवरों को जिंदा कर दिया है, ये आपका मौजिज़ा मैंने पहली दफ़ा देखा। हज़रत ईसा पूछते हैं कि तुम्हारा ईमान किस लेवल पर है? कहता है नबी खुदा मेरा ईमान अपने आखिरी लेवल पर है। फिर हज़रत ईसा वही सवाल करते हैं कि तीसरी रोटी किसने खाई? कहता है क़िबला तीसरी रोटी तो बिल्कुल थी नहीं, वो तो 2 ही रोटियां मैं दुकान से लेकर आया था। हज़रत ईसा चुप करके चले गए। फिर आगे गए, एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पे एक पहाड़ था सामने। पहाड़ से हज़रत ईसा ने 3 सोने की ईंटें निकाली और हज़रत ईसा ने कहा पहली ईंट मेरी है, दूसरी ईंट तुम्हारी है, तीसरी ईंट उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। तो फौरन इसने कहा क़िबला वो तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी, मैं बार बार आपसे झूठ बोले जा रहा था, मैं खामखा आपसे झूठ बोले जा रहा था। तो हज़रत ईसा ने उसके चेहरे को देखा और कहा कि ये तीनों ईंटें तुम ही ले लो, मुझे इन ईंटों की ज़रूरत नहीं है। और हज़रत ईसा चले गए वहाँ से। और अब ये सोच रहा था इन 3 सोने की ईंटों को कैसे छुपा के घर लेकर जाऊं। इसी मौके पर 3 डाकू आए, 3 डाकुओं ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया और तीनों ईंटों को आपस में तकसीम कर दिया। डाकुओं में से एक ने कहा मैं खाना लेकर आऊं, भूख लग रही है, तुम लोग इधर बैठो। एक गया खाना लेने के लिए और ये 2 जो थे वहीं बैठे हुए थे। जो खाना लेने के लिए गया था उसने कहा क्यों ना सारी ईंटें मैं ले लूं, तो खाने में उसने जहर मिला दिया। और जो 2 वहां बैठे हुए थे उन्होंने कहा क्यों इसको हम 1 ईंट दे दे, 1.5 ईंट मैं लेता हूं, 1.5 ईंट तुम ले लो सोने की, वो जब आएगा उसे कत्ल कर देंगे। वो जहरीला खाना लेकर आया, उसे कत्ल कर दिया और बैठ के खाना खाया, खुद भी जहर के नतीजे में मर गए। थोड़ी देर के बाद हजरत ईसा का गुजर वहां से हुआ। हजरत ईसा ने 3 सोने की ईंटें देखी और 4 लाशें देखी और लाशों को देखने के बाद हजरत ईसा ने फरमाया दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सुलूक किया करती है। और ये पूरे दास्तान में सबसे अहम जो दर्स यही था कि अगर इंसान में हिर्स हो तो हिर्स की वजह से इस्लाह का दरवाजा भी बंद कर देता है। नबी के सामने खड़ा झूठ पे झूठ बोल रहा होता है। क्यों? सारी वजह ये क्या थी? हिर्स की, जिसके बारे में रसूल अल्लाह खुद फरमाते हैं हुब्बु दुनिया रसूल खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बीमारियों की जड़ है। जड़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही उम्दा ईमान अफरोज है जो है वो वाकया आपने सुनाया, और किस तरह से ये लालच जो है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, न दीन का न दुनिया का। किस तरह से जो है वो इस वाक़े में देखें कि लोग जो है वो हराम मौत मारे गए, हालांकि वो नबी अल्लाह के दौर में थे, उनकी उनकी अप्रोच में थे, वो कहाँ से कहाँ मानवी तौर पे पहुंच सकते थे, मगर इस तमे और लालच ने उनको जहन्नम के दरवाजों में दाखिल कर दिया। बहुत ही खूबसूरत वाक़या। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जनाब आरिफ हसन शाह साहब क़िबला। दुआओं के कबूलियत ना कबूल होने के ऊपर अभी मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब सैर आसिफ गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं चाहूँगा कि इसी थोड़ा सा इसमें आप अपना भी थोड़ा सा इनपुट दे दें कि दुआएं जो कबूल नहीं होती उनकी मजीद और क्या वजूहात देखते हैं आप? ये क़िबला, देखिए जितनी भी हमारी गुफ्तगू हो रही है, हमेशा याद रखें कि इबादत और मारिफत खुदा का ताल्लुक बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह है। जब तक ये सारी चीज़ें आपस में मिलती नहीं तब तक तस्बीह नहीं बनती। बिल्कुल इसी तरह हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ एक दुआ कर दें और दुआ कबूल हो जाए। मासूमीन से भी लोग पूछते थे और कुरान पर इसी तरह एतराज़ करते थे। पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि दुआ सबसे पहले हमारे दीन का हिस्सा भी है, हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। और हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें कुनूत में दुआ करते हैं। माह मुबारक रमज़ान आता है, ये महीना मारूफ़ है, महीने दुआ है। मुहर्रम आता है तो मसाहिब में हम खुदा को अहले बैत का वास्ता देके दुआएं करते हैं। ज़ियारात हैं, औलियाए खुदा के क़ुबूर पे जब जाते हैं वहाँ पे हम जाके दुआ करते हैं। और कुरान की आयत भी है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांगो मैं तुझे अता करूंगा। तो यहाँ से पहला सवाल ये उठता है कि जब खुदा खुद कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुझे अता करूंगा, तो फिर हम जब मांगते हैं तो अल्लाह हमें देता क्यों नहीं, जबकि उसने खुद कहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुझे अता करूंगा। तो इसका जवाब इसी आयत में मौजूद है, उदऊनी, मुझसे मांगो। क्या मांगो? क्या हर चीज हम खुदा से मांगे? अगर मुझे कोई हराम चीज चाहिए मैं वो खुदा से मांगू, खुदा मुझे देगा? पर मैं नहीं, मासूम फरमाते हैं उदऊनी से मुराद तलब खैर है। अल्लाह से खैर मांगो तो परवरदिगार आलम तुझे खैर देगा। दुआ का मतलब ही यही है कि हम अल्लाह से खैर मांगे। इसमें कुरान परवरदिगार आलम जवाब देता है अज़ा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुन लकुम, बाज़ औक़ात तो ऐसी चीजों की तलब मुझसे करता है
جس کو میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے باعث شر ہے، باعث خیر نہیں ہے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا کئی چیزیں ہم خدا سے ایسی مانگتے ہیں لیکن جب وہ چیز نہیں ملتی ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں بہت بری چیز مانگ رہا تھا، تو ہم خدا کا شکر بھی کرتے ہیں۔ یہ واقعات آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کوئی لوگ جن لوگوں کی فلائٹس مس ہو جاتی ہیں کہ ہم اس جہاز پہ چڑھے، فلاں جگہ پہ پہنچے، فلاں جگہ پہ میٹنگ ہے، اور جب وہ فلائٹ مس ہو جاتی ہے اتنا غصے میں ہوتا ہے، اور اچانک وہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے وہی جہاز گر گیا، تو وہ مٹھائی بھی بانٹتا ہے، خدا کے لاکھ شکر بھی کرتا ہے، اچھا وہ اس جہاز میں نہیں چڑھا۔ بعض اوقات کئی لوگ اسی طرح شادی کی ضد کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے یا فلاں خاتون سے شادی ہو جائے، اور نہیں ہوتی، بڑے افسردہ ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا اور کہاں سے کیا نکلا، تو شکر خدا کرتے ہیں کہ اچھا ہوا ہماری اس شخص سے یا اس خاتون سے شادی نہیں ہوئی۔ تو پہلی چیز طلب خیر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ادعونی، اسی آیت میں جواب ہے، خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ ہم پوری دنیا کے چکر لگا کے آخر میں خدا کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں فدع اللہ مخلصین، اللہ سے خلوص سے مانگو، صرف پروردگار عالم سے مانگو تو خدا تجھے عطا کرے گا۔ اور میں یہاں پہ چند کوڈ ورڈز آپ کو جلدی جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہر چیز کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ میرا نمبر ملانا چاہیں، اگر آپ کو میرے نمبر کا پتہ نہ ہو تو کبھی میرا نمبر نہیں ملے گا۔ یہاں پہ کوڈ ورڈز ہیں، جب تک وہ کوڈ ورڈز پورے نہیں ہوں گے تب تک ہماری دعا قبول ہوگی۔ پہلی چیز، جب بھی دعا کیا کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہا کریں، یعنی بسم اللہ سے دعا کو شروع کیا کریں۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں جب بھی دعا کریں تو خدا کی تجلیل کیا کریں، اللہ کی تعریف کیا کریں۔ یہی دعا جو ماہ مبارک رمضان میں آپ پڑھتے ہیں کہ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، یہ پروردگار عالم کی تجلیل ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو گنا کرو، یہ دعا بھی انت الذی انعمت، انت الذی، اے خدا تو وہ ہے جس نے مجھے عبادت دی، تو وہ ہے جس نے مجھے رزق دیا، تو وہ ہے جس نے مجھے عزت دی، تو وہ ہے جس نے مجھے وقار دیا۔ لم یکن شیئا مذکورا، خدایا میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل ایک چھوٹا سا سیل تھا، یہ تو ہے جس نے مجھے فطرت دی، جس نے مجھے عقل دیا کہ آج میں بیٹھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، یہ سب چیزیں کس نے دی؟ چوتھی چیز، پروردگار عالم کا شکر ادا کیا کرو۔ ہمارے علماء ایک بہت اچھی سی مثال دیتے ہیں، یہ جو آپ ابھی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی پلکیں جو ہیں یہ بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں، ہاں اس میں ایک اسپرنگ ہوتا ہے جو آپ کو بند کرتا ہے کھولتا ہے۔ صرف آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ اسپرنگ نہ ہوتا، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی یہ اسپرنگ خراب ہو جاتا ہے، وہ بیچارے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بلکوں کو اوپر کرتے ہیں۔ یعنی صرف اس چیز کا شکر کیا جائے کہ خدا نے یہ اسپرنگ جو مجھے دیا ہے جس سے میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کھل رہی ہیں، الحمدللہ خدایا تیرا شکر ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو ابرو دیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو انسان، روشنی انسان کی آنکھوں کو لگتی ہے، انسان کی آنکھیں خراب ہو جاتی۔ خدا کا شکر کیا جائے، خدا نے انسان کو ناک دی ہے، یہ ناک تین کام کرتی ہے۔ آپ جب ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور سانس لیتے ہیں تو اس ہوا کو ناک گرم کر دیتی ہے۔ دوسرا، جو غبار آپ کے منہ میں جاتی ہے اس غبار کو یہ صاف کر دیتی ہے اور جسم کو فلٹر کر کے ہوا کو اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ خدا کی نعمتوں کو انسان کرے تو لاکھوں نعمتیں، وقت میں گنجائش نہیں، میں ہر نعمت کو بناؤں۔ شکر خدا کیا کرو کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اہل بیت کا ماننے والا بنایا، تیرا شکر ہے تم نے مجھے مسلمان بنایا۔ اور یہ نہیں کہ کروڑوں شکر کرے پروردگار عالم کے، اور اگر انسان اس طرح دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آخر معصوم فرماتے ہیں کہ انسان 5 ورڈ بتا رہا ہوں کہ اپنی گناہوں کی معذرت بھی کرے، معتذرا نادما۔ اسی مہینے میں دعائے کمیل فرماتے اگر کوئی دل سے دعائے کمیل پڑھے، چاہے شیعہ ہو نہ ہو، انسان رو پڑتا ہے مولا علی کے اتنے بہترین سکھائے ہوئے جملے ہیں۔ تو میں اس طرح گنواتا ہوں، بسم اللہ کہ اللہ کی نعمت کو گنوائے، شکر پروردگار عالم کرے، اور انسان جو ہے پروردگار عالم سے توبہ کرے۔ چھٹی یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرے اپنے ہاتھوں کو اوپر لے جائے، اور یہ احساس دلوائے کہ پروردگارہ میں فقیر ہوں، تو امیر ہے، اگر تو نہ ہو تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اپنی نسل کے لیے دعا کرے، اور اپنے تمام تر نسل کے لیے دعا کرے۔ اور آخر فرماتے جب دعا کرے تو انسان غسل کر کے دعا کرے، یہ مستحب ہے، وضو کر کے دعا کرے۔ بہت سارے موارد ہیں، تقریباً 10 موارد مختصر میں نے آپ کو بتایا۔ اگر ان تمام شرائط کو انسان پورا کرے، پھر پروردگار عالم کی دربار میں دعا کرے، خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کسی کی دعا قبول نہ بھی ہو، وہ مر جاتا ہے تو خدا جو اللہ نے اسے دنیا میں نہیں دیا، آخرت میں جب وہ اس کا اجر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی، قبول نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو رہی اپنے تینوں مہمانان گرامی کے ساتھ۔ اور ابھی ہمارے پاس سوال جب آن لائن اور آ رہے ہیں، جو واٹس ایپ نمبر اس وقت اسکرین کے اوپر چل رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آ رہے ہیں، مگر چونکہ دامد وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس پروگرام میں اس وقت جو ہے ان کے جوابات نہیں دیے جا سکیں گے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا وہ جمعے کو اپنے اسی پینل کے ساتھ ہوگا۔ یوں ہمارا روز UK ٹائم 4 بجے سے روز ہمارا ڈیلی جو ہے وہ رمضان کے اندر شو ہے،
मगर एक दिन छोड़ के हमारा जो है वो खुदा की तरफ जो है वो एक दिन के वक्फे के साथ हो रहा है। तो जो सवालात आपने आज दिए हैं उनके जवाबात इंशाल्लाह आपको जुमे के प्रोग्राम में दिए जाएंगे, और इस दौरान आप और भी अगर आपके अज़ान आलिया में कोई सवालात सर उठाते हैं तो उनको भी आप बिला झिझक जो है वो हमें रवाना करें। इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम का उनको भी हिस्सा बनाएंगे और आपको उनके जो है वो जवाबात आपकी खिदमत में इरसाल की जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो तमाम हो गया, और हम इंतहाई मशहूर हैं और इंतहाई ममनून हैं अपने तीनों मेहमानान गिरामी के, जिसमें हमारे साथ शामिल हुए मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब कराची से, हम इंतहाई मशहूर हैं आपके। हमारे साथ शामिल हुए मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब उम्मुल मुक़द्दसा से, और हमारे साथ शामिल रहे मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब मशहद मुक़द्दस से। हम इंतहाई मशहूर ममनून हैं कि हमेशा की तरह आप पैगाम हुसैनी को पूरी दुनिया में आम करने के लिए अहले बैत के ज़िक्र को हमेशा अहले बैत टीवी का साथ देते हैं। इंतहाई ममनून है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, और हमारी और आपकी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह कल यूके